बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शोहर मोहम्मद आसिफ अपना शहर मुजफ्फरगढ़ छोड़कर लाहौर के एक टाउन एरिया में शिफ्ट हुए थे। लाहौर आने की वजह सिर्फ ये थी कि लाहौर में मेरे शोहर का एक दोस्त रहता था और वो उसके साथ मिलके एक होटल बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे शोहर मुझे और 2 छोटे बच्चों को लेकर आ गए। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम समन नूर था और एक बेटा जिसका नाम असफद यार था। बेटी 3 साल की और बेटा 1 साल का था। लाहौर आकर हमने फारूक यानी कि आसिफ के दोस्त के घर के साथ वाला घर किराए पर ले लिया। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और साथ में एक कोने में वॉशरूम गुसलखाना बना हुआ था, जबकि आगे सहन में छोटा सा किचन था। सहन के दरमियान में एक बड़ा और घना सा लोमड़े का दरख्त था। हम मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर एक कमरा मेहमानों के लिए सेट किया ताकि आने जाने वाले मेहमान उसमें रह सके, और दूसरा कमरा हमने अपने लिए रखा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तकरीबन 15-16 दिन के बाद आसिफ ने माशाल्लाह एक होटल खोल लिया। वो सुबह 7 बजे जाते और दिन को 12 बजे तक घर आ जाते थे। फिर उसके बाद रात को 8 बजे जाते। होटल पे सब नए मुलाजिम काम करते थे, इसलिए आसिफ बस चक्कर वगैरह लगा के वापस आ जाते। मेरे शोहर ज़्यादातर खाना घर में ही खाते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छे अच्छे खाने बनाने का शौक़ था। इसलिए मैं घर के कामों और खाने वगैरह का काम अच्छे से अंजाम देती थी। मेरे शोहर जब भी खाना खाते खुले दिल से तारीफ़ करते थे, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल देते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन आसिफ होटल पर चले गए। मैंने सारा काम ख़त्म किया, बच्चों को नहला के कपड़े बदले और छोटे बेटे को दूध का फीडर बना दिया और वो सो गया। मैंने सोचा चलो आज आसिफ की पसंद की चिकन बिरयानी बना दूं। मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में आ गई। मैंने बिरयानी बनाना शुरू की। जब बिरयानी बन गई तो मैंने दम पे रख दी। मेरी बेटी ने कहा, मामा मैंने बिस्किट खाने हैं। मैंने कहा जाओ बेटा, कमरे में टेबल पर मैंने रखे हैं, उठा लो। ठीक है मम्मा, वो कहती हुई किचन से निकल गई। तो मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और अपने शोहर को कॉल की और पूछा घर किस टाइम आएंगे। बस 20 मिनट सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और जल्दी जल्दी रायता बनाने लगी। रायता बनाकर मैंने अभी रखा ही था कि मुझे किचन से ऐसी आवाज़ें आई जैसे कोई औरत मेरी कमर के पीछे बैठी कुछ पका रही हो। मैंने घबरा के पीछे देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने आराम से गैस बंद किया और चूल्हे से बिरयानी उतारी। फिर वही आवाज़ टप 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 आना शुरू हो गई। मैंने घबराते हुए एक बार फिर देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। अगर यहाँ कोई नहीं था तो फिर आवाज़ कैसी है? अभी मैं खौफ के मारे थर थर कांप रही थी और सोच रही थी कि किस तरह किचन से बाहर जाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जम गए थे। इतने में ऐसे मालूम हुआ जैसे 2 औरतें आपस में सरगोशी कर रही हों। फिर तो न जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं भागकर किचन से बाहर निकली और भागते हुए सीधी अपने कमरे में गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, पसीने से मेरा जिस्म तर हो चुका था। मैं इतनी डर गई थी कि मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी तो मेरी चीख निकल गई। मैं तो पहले से डरी हुई थी, उसकी अचानक आवाज़ देने पर मज़ीद डर गई। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन से गुजरकर दरवाज़ा खोलने जाऊं। दस्तक जब बार बार होने लगी तो मैंने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए गेट तक गई। गेट खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? कब से दस्तक दे रहा हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोले, नहीं कोई बात नहीं। मैंने गेट बंद किया, उनके साथ साथ चलने लगी। जब वो किचन के बिल्कुल सामने गए तो रुक गए। वाह जी, बड़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। लगता है आज तुमने बिरयानी बनाई है।
میں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ بتاؤ، تم مجھے کافی پریشان لگ رہی ہو۔ آصف، وہ کچن میں کوئی ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کون ہے کچن میں؟ اتنا کہہ کے وہ کچن میں گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں آصف، یہاں کوئی عورت تھی، وہ روٹی بنا رہی تھی، پھر سرگوشی کر رہی تھی۔ آصف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے آصف کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ واہ جی، میں اپنی پیاری سی بیوی کو بہت بہادر سمجھ رہا تھا، مگر تم تو ڈرپوک نکلی۔ ایک بار پھر مسکرائے اور کہا، یار دیکھو، رات ہوتی تو پھر بھی میں مان لیتا کہ تم ڈر گئی ہو۔ ارے دن کے 12 بجے تم ڈر گئی، اسی لیے کہتا ہوں کہ آرام کیا کرو۔ تم ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو، رات کو بھی بچے تمہیں نیند نہیں کرنے دیتے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، پھر تم آرام کرنا، تھوڑی دیر سو جاؤ گی تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرو گی۔ میں نے کہا، اسفن کب کا سو رہا ہے، ابھی جاگ جائے گا، پھر وہ کب سونے دے گا مجھے؟ ارے جانے من، تم بچوں کی فکر مت کرو، میں یہاں موجود ہوں، بچوں کو دیکھ لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کھانا کھائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کھانا نکالو، میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ وہ واش روم میں چلے گئے تو میں نے کچن میں جا کے کھانا نکالا تو اس وقت مجھے نہ کوئی آواز سنائی دی اور نہ میں ڈری، کیونکہ اپنے شوہر کی باتوں سے مجھے کافی تسلی ہوئی تھی۔ آصف منہ ہاتھ دھو کے واپس آئے تو میں نے کمرے سے اپنی بیٹی کو بھی بلایا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ موسم تو گرمی کا تھا، مگر کچن کے آگے صحن میں جو درخت تھا اس کی ٹھنڈی ہوا سیدھی کچن میں آتی تھی، اس لیے ہم کچن میں ہی بیٹھ کے اکثر کھانا کھا لیتے تھے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے شوہر نے کہا، چلو اب تم آرام کرو۔ ہم اندر کمرے میں آ گئے۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی جبکہ شوہر سامنے چارپائی پر بیٹھے سمن سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے نیند آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر دونوں بچوں کو پاس بٹھائے آئس کریم کھلا رہے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، جاگ گئی؟ میں نے کہا، جی جاگ گئی۔ تو بولے، تم سو رہی تھی، سمن آئس کریم مانگ رہی تھی تو میں نے باہر دکان سے لے دی، تمہارے لیے بھی لے آؤں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ بھی کھائیں گے؟ ہاں میں بھی کھاؤں گا۔ وہ باہر آئس کریم لینے گئے تو میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اس وقت میں کافی فریش ہو چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آصف سچ کہتے تھے کہ آرام نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سنائی دیتا ہے۔ پھر میں نے صحن کے فرش پر دیکھا تو ڈھیروں پتے گرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا آصف ابھی نہیں آئے، چلو جھاڑو لگا دوں۔ میں نے جلدی جلدی جھاڑو لگائی، سارے پتے اٹھا کر کچرے دان میں ڈال دیے اور جھاڑو ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ جب میں پیچھے مڑی تو پتے پہلے سے بھی زیادہ فرش پر ڈھیر لگ چکے تھے۔ میں نے ایک بار پھر جھاڑو لی اور شروع ہو گئی، لیکن تیسری بار تو فرش کم نظر آ رہا تھا اور پتے زیادہ۔ میں سوچنے لگی، یا اللہ، پہلے تو اتنے پتے گرتے تھے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں آصف آ گئے۔ ابھی میں کھڑی کبھی درخت کبھی فرش پر پڑے پتوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ آصف نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں ایسے کھڑی درخت کو گھورے جا رہی ہو؟ میں نے کہا، وہ بار جھاڑو لگائی لیکن یہ پتے۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، چلو چلو آئس کریم کھا لو۔ میں نے بھی سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ ہم نے آئس کریم کھائی اور بچوں کو لے کر باہر صحن میں آ گئے کیونکہ شام ہو رہی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم نے درخت کے نیچے چارپائی بچھا دی اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آصف کی نظر فرش پر پڑی تو وہ بولے، یار تم ویسے ٹھیک کہتی ہو، بہت پتے گرتے ہیں۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، یہ جو شاخیں آگے کی طرف ہیں یہ زیادہ کچرا کرتی ہیں، انہیں کاٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا، کاٹ دیں ان کو، پھر اتنا کچرا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، تم یہ چارپائی ایک سائڈ پر کرو، میں اپنے دوست فاروق کے گھر سے آری لے کر آتا ہوں، پھر اسے کاٹوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ آری لے آئیں۔ فاروق کا گھر بالکل ساتھ تھا۔ وہ جلدی واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک شاخ کاٹی اور پھر جب دوسری شاخ کاٹنا شروع کی جو کہ کافی بڑی تھی، آدھا صحن اس سے ڈھکا ہوا تھا۔ جو ہی شاخ کٹی تو شاخ کے نیچے گرتے ہی آصف کے سفید کاٹن کے سوٹ پر خون کے قطرے نظر آنے لگے۔ میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ آصف نے گھبرا کر میری طرف دیکھا تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے آری ادھر ہی پھینکی اور میرے پاس آئے، کیا ہے، ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔
میں نے بمشکل سے آواز نکالی، وہ خون آپ کے کپڑوں پر۔ انہوں نے جب اپنے کپڑے دیکھے تو جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ بولے، یہ خون کدھر سے آیا؟ وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دینے لگے۔ اتنے میں کچن سے کچھ چیز گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آصف کچن کی طرف بڑھنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ کچن میں گئی۔ کچن میں جا کے دیکھا تو کانچ کا جگ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ پانی والا جگ نیچے فرش پر گیس کے سلنڈر کے ساتھ ہی میں نے رکھا تھا، تو پھر یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ جبکہ آواز تو ایسے آئی جیسے کوئی اوپر سے چیز نیچے گر کر ٹوٹتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے آصف کو جگ کے بارے میں بتایا تو آصف بھی پریشان ہو گئے۔ یار تم ٹھیک کہتی ہو، جگ تو ہم کھانا کھا کے گئے تو یہاں ہی گیس سلنڈر کے پاس رکھا ہوا تھا، پھر یہ ٹوٹا کیسے؟ اور یہ خون کیسا ہے؟ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہم اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ میرے بیٹے اسفند کی زوردار چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں بھاگ کے باہر گئے تو اس کی گردن چارپائی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، آوازیں دینے لگی، اسفند بیٹا اپنی آنکھیں کھولو، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف، یہ دیکھو میرے اسفند کو کیا ہو گیا ہے۔ آصف، اس سے بولو نا آنکھیں کھولے۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آصف نے مجھے تسلی دی، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، چلو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اسے کچھ انجیکشن لگائے اور پھر بولا، یہ 7 والی مسجد میں قاری صادق صاحب ہوں گے، ان سے دم کروائے، میرے خیال میں بچہ ڈر گیا ہے۔ ہم دونوں جلدی سے باہر نکلے۔ اسفند کو آصف نے اٹھایا ہوا تھا، میں نے سمن کو۔ ابھی ہم مسجد کے باہر پہنچے تو فاروق کی کال آ گئی، یار آصف کدھر ہو تم؟ تمہارے گھر کا تو گیٹ بھی کھلا تھا اور دروازے بھی کھلے تھے، کدھر گئے ہو آپ لوگ؟ کم از کم دروازے تو بند کر کے جاتے۔ آصف نے کہا، یار اسفند کی طبیعت خراب ہے، اسے لے کر آئے ہیں۔ کیا ہوا اسفند کو؟ رات میں آپ کے گھر گیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا ہے اسے؟ پھر آصف نے جلدی جلدی ساری تفصیل اسے بتائی تو اس نے کہا، اس وقت کہاں ہو؟ میں ابھی آتا ہوں، بازار والی مسجد کے باہر کھڑا ہوں، آصف نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب نے اسفند کو دیکھا اور دم کرنے لگے۔ اتنے میں فاروق بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پھر قاری صاحب سے پوچھنے لگا تو قاری صاحب نے کہا، میں نے دم کر دیا ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا اور پانی دم کر کے دے دیتا ہوں، اسے وقفے وقفے سے یہ پانی پلاتے رہنا۔ اور پھر بولے، اگر آپ جس گھر میں رہتے ہو وہ چھوڑ دو تو اچھا ہوگا، آپ کا بچہ بڑی بری طرح سے ڈر گیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی۔ ہم واپس گھر آئے تو آصف نے کہا، فاروق تمہاری بھابھی نے تو مجھے بتایا تھا کہ کچن سے کچھ آوازیں آتی ہیں، مگر میں نے سوچا شاید اس کا وہم ہے، مگر اب پتہ چل گیا ہے یہ سچ کہتی تھی، اس لیے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب میں اس گھر میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے فاروق تم اور کوئی گھر دیکھو جلد از جلد۔ میں جب تک یہ گھر چھوڑ نہیں دیتا میں ان کے پاس گھر میں رہوں گا، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے آصف، میں 2 دن کے اندر کوئی اور گھر دیکھ لوں گا۔ فاروق نے حامی بھری۔ اتنے میں اسفند کو ہوش آیا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ لال سرخ جیسے خون ہو۔ میں نے گھبرا کے آصف سے کہا، اس کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ذرا دیکھو، آصف نے اشارہ کر کے مجھے چپ کروایا۔ میں نے آصف سے لے کے اسفند کو اپنی گود میں لٹایا اور اس سے پوچھنے لگی، میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہا تھا، بس صرف منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے جلدی سے اندر فریج سے جوس نکالا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ میں بار بار اس کا منہ چوم رہی تھی۔ پھر آصف نے اسے دم کیا ہوا پانی زبردستی 2-3 قطرے پلایا تو 10 منٹ کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ اس نے آدھا گلاس جوس پیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور آصف نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ تو فاروق نے اسے اٹھایا، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ ہم نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ فاروق بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ ماشاءاللہ تھا ہی بہت خوبصورت، صحت مند، موٹی موٹی آنکھیں، گول مٹول چہرہ۔ وہ 1 سال کا نہیں لگتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی 3-4 سال کا بچہ ہو۔ جبکہ میری بیٹی بھی بہت پیاری نازک سی گڑیا تھی، مگر وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ میں پیار سے اسے ہان شہزادہ کہتی تھی، میری جان تھا وہ۔ پھر فاروق نے اسے میری گود میں دیا تو آصف نے کہا، چلو فاروق ہم کچن خالی کر دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان اندر کمرے میں ایک سائڈ پر رکھ لیں۔
اب میں تمہاری بھابھی کو کچن میں کھانا نہیں بنانے دوں گا۔ فاروق نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ دونوں نے سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دیا۔ آصف نے مجھ سے کہا بس 2 دن کی بات ہے، پھر اور کوئی گھر مل جائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ چلو بھابھی لاؤ، اسفند کو میرے حوالے کرو اور آپ اچھی سی چائے پلاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسفند کو فاروق کے حوالے کیا اور خود اندر کمرے میں جا کر چائے بنانے لگی۔ میں چائے بنا کر کپ میں ڈالنے لگی تو فاروق نے کہا بھابھی اسفند سو گیا ہے، تو میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں ڈال دو۔ میں چائے لے کر باہر آئی، ہم نے چائے پی اور میں کپ دھو کر اندر رکھنے لگی تو اسفند کے منہ سے آواز آ رہی تھی جیسے کہ آہستہ آہستہ رو رہا ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھی تو دیکھا اسفند چھت کو گھو رہا تھا اور آواز بھی نکال رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، اسفند میرا چاند کیا کر رہا ہے، آجا اپنی ماما کے پاس۔ مگر اس نے میری طرف دیکھا نہیں، بس چھت کو ہی گھورتا رہا۔ میں نے آصف کو جا کے بتایا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے اسے اٹھایا، بس اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ دھارے مار مار کر رونے لگا۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ اسے چپ کروانے کی، مگر چپ نہ کروا سکے۔ وہ بار بار چھت کو گھورتا اور زور زور سے روتا۔ فاروق نے جلدی سے دم کیا ہوا پانی اٹھایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور زبردستی پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ پانی ڈالنے کی دیر ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور بخار سے اس کا جسم ایسے تپ رہا تھا کہ جیسے آگ ہو۔ میں اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ فاروق نے کہا آصف ایک پیر ہے جو ایسے کاموں کا ماہر ہے، ہم کل اس کے پاس جائیں گے، میرے پاس اس کا فون نمبر ہے، میں تقریباً 2-3 بار اس سے ملاقات کر چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کے پاس جانے سے اسفند ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا فاروق تم اسے کال کرو، ہم ابھی اس کے گھر جائیں گے۔ اس ٹائم رات کے 9 بجنے والے تھے۔ فاروق نے کال کی اور ساری بات اسے بتائی تو اس نے کہا صبح 8 بجے سے پہلے تم اسے میرے پاس لے آنا اور اس بچے کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر آصف کی طرف دیکھا۔ آصف نے کہا یہ تو کچن کے دروازے کی آواز ہے۔ پھر دوبارہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ہم کمرے کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں درخت کے ساتھ مجھے کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے آصف سے کہا وہ دیکھو درخت کے پاس کیا ہے۔ آصف نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں بھی اندر چلنے کو کہا اور خود بھی اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے تو ہمارے کمرے کے دروازے پر کھٹ کھٹ ہونے لگی، جیسے کوئی آرام آرام سے انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ آصف نے کہا تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ میں نے زور سے آصف کا ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ آصف خدا کے لیے نہ جاؤ، کوئی چیز ہوگی آپ کو مار ڈالے گی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی تو آصف بیٹھ گئے۔ چلو اب چپ کرو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اچانک دروازہ ہلنا شروع ہو گیا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ اچانک اسفند نے چیخ ماری اور تڑپنا شروع ہو گیا۔ وہ مسلسل چھت کو دیکھ دیکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا آصف اس کے دودھ والا فیڈر مجھے اٹھا دو، سامنے چارپائی پہ رکھا ہے، میں اسے دودھ دوں۔ آصف نے پورا کمرہ چھان مارا مگر فیڈر نہ ملا۔ آخر تنگ آ کر میں نے گلاس میں دودھ ڈال کے اسے پلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے دودھ کا ایک قطرہ نہ پیا۔ میں بار بار اسے اپنے سینے سے لگاتی، اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی، مگر سب کچھ بیکار۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، جیسے کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میری طرف دیکھتے دیکھتے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے جھک کے اسے پیار کیا تو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے کہا اسفند بیٹا بولو نا، کیا ہوا ہے مما کی جان؟ اتنے میں اس کی ناک سے خون نکلا اور اس نے زور کی سانس لی، بس وہ اس کی آخری سانس تھی۔ میں نے کہا آصف یہ دیکھو خون اسود کی ناک سے نکلا ہے۔ آصف نے مجھ سے لے کے اسے غور سے دیکھا اور اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آصف کے منہ سے کچھ نہ نکلا، وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اسفند فوت ہو چکا ہے۔ پھر تو مجھے ہوش نہ رہا۔ میری چیخوں سے ساتھ والے ہمسائے بھی دوڑے آئے، فاروق کے گھر والے بھی آ گئے۔ سب مجھے چپ کروا رہے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، مگر میں اپنے بیٹے اسفند کو آوازیں دے رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج نہ وہ جوس مانگ رہا تھا، نہ دودھ مانگ رہا تھا، نہ آئس کریم مانگ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔
آصف مجھے گلے لگا کر چپ کروا رہے تھے مگر میں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میں نے چارپائی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ میں بار بار اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی حوصلہ رکھو، خدا کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو، وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے۔ میں نے دیکھا سمن میرے پاس کھڑی رو رہی تھی اور ماما کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، بس اس کے بعد مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اسفن کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ اسے غسل دے دیا گیا تھا۔ میرے سسرال والے اور راول پنڈی سے میرے والدین سب آ گئے تھے۔ بس نہیں رہا تو صرف میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ غسل کے بعد پتہ چلا کہ اسفن کی گردن پر نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو، اور آنکھوں کے آگے کالے سیاہ دبے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے منو مٹی تلے اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ میرے امی ابو اور سسرال والوں نے کافی اصرار کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، مگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ 5 دن کے بعد سب واپس چلے گئے۔ آصف میرا بچوں کی طرح خیال رکھتے۔ آصف نے بھی مجھے کہا چلو راول پنڈی چلتے ہیں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہاں گھر کے ساتھ ہی میرے اسفن کی قبر تھی۔ میں اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کو فوت ہوئے ابھی 10 دن ہوئے تھے کہ میں واش روم سے باہر 2 قدم آگے چلی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آگے چل پڑی۔ ابھی میں نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور میں دروازے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا، لیکن میرے سامنے ایک بزرگ نورانی چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا اب طبیعت کیسی ہے بیٹی؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں بابا جی۔ پھر فاروق نے تعارف کروایا کہ یہ پیر صاحب ہے، حسین احمد۔ پھر مجھے علم ہو گیا یہ وہی پیر ہیں جن کو فاروق جانتا ہے۔ انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر 3 تعویذ بنائے، ایک میرے لیے، ایک میری بیٹی سمن کے لیے، ایک میرے شوہر آصف کے لیے۔ تعویذ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کسی بھی حال میں تعویذ گلے سے نہ نکالنا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اور میری طرف دیکھ کر بولے تعویذ پاس رکھو گے اس کے بعد تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ چلے گئے۔ ہم نے تعویذ گلے میں ڈال لیے۔ نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ آواز آئی اور نہ مجھے ڈر لگا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم نے قرآن پاک کا ختم کروایا۔ کافی مہمان تھے، ہمارے اپنے بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک دن رہ کر جب سب واپس گئے تو میں گیٹ کے باہر کھڑی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو میں اور آصف واپس گیٹ سے اندر آنے والے تھے کہ سمن کی چیخ کی آواز آئی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ سمن ہمارے ساتھ باہر کھڑی تھی، پھر اندر کب آئی؟ ہم بھاگ کر اندر آئے تو سمن درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ پھر تو مجھے ہوش نہ رہا۔ میں پاگلوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ آصف نے اسے اٹھایا، اندر کمرے میں لے گئے۔ پھر فاروق کو کال کی تو اس نے پیر صاحب کو بلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پیر صاحب آ گئے۔ انہوں نے سمن کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پیر صاحب میری بیٹی کو بچا لیں خدا کے لیے۔ میں رو رو کر ان کی منت کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب میں آ گیا ہوں، تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے سمن کے گلے میں دیکھا تو تعویذ نہیں تھا، یعنی کہ تعویذ غائب تھا۔ انہوں نے باہر درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ آصف سمن کو لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک وہ پڑھتے رہے۔ اچانک سمن نے آنکھیں کھولی تو پیر صاحب نے پوچھا کیا چاہتا ہے تم؟ سمن نے بولنا شروع کیا۔ سمن کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز آ رہی تھی، میں سب کو مار ڈالوں گی، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پیر صاحب نے پوچھا کیوں ایسا کر رہی ہے تم؟ اس نے کہا اس کچن اور اس درخت پر ہمارا بسیرا ہے۔ پھر بولی اس نے درخت کاٹا اور ساتھ میرے بیٹے کی ٹانگ کاٹ دی۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور صرف ایک بیٹا تھا، اس لیے میں نے ان کے بیٹے کو مار دیا۔ اب بیٹی کو بھی مار دوں گی، پھر ان دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پیر صاحب نے کہا تمہارا بیٹا کدھر تھا جب اس کی ٹانگ کٹی تو؟ وہ بولی درخت کے اوپر بیٹا تھا۔ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال، اب وہ چل نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے کہا تو نے بیٹے کی ٹانگ کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا ہے، اب ایسا کوئی کام مت کرنا۔ کیوں نہ کروں گی؟ پیر صاحب جو بات کرتے وہ انکار کر دیتی۔ اس کی باتیں سن کر خوف کے مارے میرا برا حال تھا، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، میں مسلسل کانپ رہی تھی۔
پیر صاحب جب تھک گئے تو انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پھر جب پھونک ماری تو وہ چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو مجھے۔ پیر صاحب نے کہا، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پیر صاحب کو خدا کا واسطہ دینے لگی، میں آج کے بعد کچھ نہیں کروں گی۔ پیر صاحب نے اسے اس کے بچوں سمیت اپنے قبضے میں کر لیا تو سمن کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی، پپا آئس کریم کھاؤں گی۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس کی پیشانی چومی، اسے سینے سے لگایا۔ پیر صاحب نے کہا، اب تم آرام سے رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر میں نے کہا، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ پھر ہم وہ گھر چھوڑ کر راولپنڈی آ گئے، کرائے کے مکان میں رہے۔ پھر 1 سال کے بعد ہم نے اپنی جگہ لے لی اور اپنا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر بنا لیا۔ پھر مجھے خدا نے ایک اور بیٹی عطا کی جس کا نام ہم نے ایمان رکھا۔ پتہ ہے میری بیٹی کیسی ہے؟ بالکل میرے بیٹے اسپن کی طرح، وہی خوبصورت چہرہ، وہی آنکھیں، اسی طرح صحت مند۔ اب بھی مجھے اپنے خان شہزادے کی یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ پیارا سا بچہ کس کا تھا؟ وہ آپ کی اپنی بہن شانزہ آوان کا بیٹا تھا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کو سلامت رکھے۔